मेरी कनपटियां लहू की गर्मी से सुलगने लगी थी। रज़िया कुछ बताने से गुरेज़ा थी और मेरी लाडली बेटी जुलेहा मेरे सीने में मुंह छुपाए रोते चली जा रही थी। मैंने कहर बड़ी नज़रों के साथ पीर रियाज शाह की तरफ देखा। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत का लावा उबल रहा था। रज़िया, तू बोलती क्यों नहीं है? मैं तकरीबन चीखता हुआ बोला। बताती क्यों नहीं? जुलेहा के साथ क्या हुआ है? कुछ नहीं मलिक साहब, अल्लाह सोने की कसम सब खैर मेर है। बच्ची है, जरा घबरा गई है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं हुई। मैंने महसूस किया रज़िया कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। इससे कबल आज तक ऐसा नहीं हुआ। उसका पुरएतमाद लहजा मुझे हमेशा अच्छा लगता था। वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलती थी, मगर आज उसका चेहरा साफ साफ चुगली खा रहा था। उठ मेरी बच्ची, अपने बाप को क्यों परेशान कर रही है? रज़िया जुलेहा को मुझसे अलग करते हुए अपने शाने के साथ लगाने लगी तो जुलेहा माहे बे आप की तरह मचली और अपनी उस माँ के शाने के साथ लगने से गुरेज़ा थी जिसकी गोद में सर रख के वो रोजाना सोती थी। रज़िया, तू मुझसे कुछ छुपा रही है। अगर तू अब खामोश रही तो अल्लाह सोने की कसम मैं सारी हवेली को खून में नहला दूंगा। मैंने जुलेहा के सर पर हाथ रखा और कहा, जुलेहा, दी की कसम खाकर कहता हूं मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रज़िया का चेहरा फक हो गया। जुलेहा भी मेरी जलालत देखकर यकदम खामोश हो गई और फिर जैसे वो संभलने लगी। रज़िया मेरा चेहरा तके जा रही थी, फिर एकदम चीखने चिल्लाने लगी। लो, सबसे पहले मुझे मार डालो मलिक साहब। मैं बदबख्त औरत अपनी बच्ची की परेशानी में मरे जा रही हूँ। मेरे पागलपन की वजह से हवेली में पीर साहब आए हैं। मलिक साहब, आपको जिस बात पर शक है आप उसकी तस्दीक किए बगैर गुस्सा करते जा रहे हैं। आप पीर साहब का क्रोध दिल में क्यों पाल रहे हैं? मुझ पर गुस्सा निकालें और मुझे मारें। जुलेहा माँ की बात सुनकर अब संभल गई थी। उसने देखा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ इस हद तक जाकर गुस्सा कर रहे हैं तो वो अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, अम्मा चुप हो जा, खुदा के वास्ते चुप हो जा। तूने जो करना था कर लिया। अब तो तेरे दिल को तसल्ली हो गई है कि मुझ पर किसी किस्म के जिन ने कब्जा नहीं किया हुआ। मैं खुद एक जिन्नी हूँ। हैं? मैंने क्या कहा है? रज़िया कूलों पर हाथ रखकर जुलेहा पर बरस पड़ी। तू कहना क्या चाहती है? मैंने तेरी इज्जत बर्बाद कर दी है? तेरी जुबान जल जाए जुलेहा, तूने ये क्या कह दिया है? माँ, औरत की इस्मत बड़ी कीमती शय होती है। कोई नामहरम भी उसे छू ले तो माँ उसकी हयात को मौत आने लगती है। औरत बड़ी पकीज़ा और कीमती शय है माँ। मैं तुझे हमेशा कहती आई हूँ, मुझ पर किसी जिन का साया नहीं, लेकिन तुझे अपनी बेटी के दुख का सिर्फ एक ही वहम खाए रहता है। अल्लाह का शुक्र करो माँ, मैं बच गई हूँ। तू आंखें बंद करके यहाँ बैठी होगी, तेरी अकीदत ने तुझे आंखें नहीं खोलने दी होंगी माँ, लेकिन मैं बेहोश होकर भी जाग रही थी। तेरे बाबा जी मेरे पास थे माँ और मुझे एक शर्मनाक सबक पढ़ा रहे थे। बस कर दे जुलेहा, खुदा के लिए बस कर दे। रज़िया चीखने लगी। अब बाबा जी पर इल्जाम लगाने लगी है तू? रज़िया, तू अकीदत में अंधी होती जा रही है। तुझे अपनी बेटी की बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? मैंने अपना गुस्सा दबाकर उसे समझाने की कोशिश की। आप दोनों पागल हो गए हैं। अंधी मैं नहीं हूँ मलिक साहब। आप एक बुजुर्ग हस्ती पर इल्जाम लगाकर उनको कहर में डाल रहे हैं। आप नहीं जानते कि बाबा जी को गुस्सा आ गया तो यहाँ कयामत आ जाएगी। शाहिद पुत्र, ये औरत भी अल्लाह की अजीब मालूक है। तेरी चाची जो कभी मेरे सामने ऊंची आवाज में नहीं बोलती थी, पीर रियाज शाह की वजह से मुझ पर धाड़ने की कोशिश कर रही थी। मुझे यकीन हो गया था कि वो पीर रियाज शाह को बचाना चाहती थी। यकीनन उसने कोई ओछी हरकत की थी। तेरा यार नसीर तो अभी बच्चा है, वो मर्द की आंख में तैरते शैतानी बाल को नहीं देख सकता, मगर मैं रियाज शाह की आंखों में उबलती हुई हवस को साफ तौर पर महसूस कर रहा था। जब हम दोनों आपस में झगड़ने लगे थे तो पीर रियाज शाह गुस्से से खोलता रहा। मैंने रज़िया से साफ साफ कह दिया था कि अपने पीर साहब से कहो
کہ وہ آج اور ابھی میری حویلی سے چلا جائے۔ یہ بات سن کر رضیہ رونا پیٹنا بھول گئی اور اس نے پوری ڈٹائی اور بے حیائی کے ساتھ کہا، ملک صاحب یہ نہیں ہو سکتا، میں شاہ صاحب کی بے عزتی نہیں کر سکتی، وہ یہیں رہیں گے اور اگر انہیں جانا ہے تو صبح کی روشنی میں جائیں گے۔ جس کو کسی کی عزت کا خیال نہیں ہے اس کی اپنی کوئی عزت نہیں ہوتی رضیہ، اسے کہو ابھی میرے گھر سے نکل جائے ورنہ نوکروں سے کہہ کر ابھی نکلوا دوں گا۔ ملک صاحب، پیر ریاض شاہ گرجدار آواز میں بولا، ہوش میں آئیں، میں آپ کا لحاظ کر رہا ہوں، لیکن آپ ہیں کہ مجھے بے عزت کرتے جا رہے ہیں۔ آپ نے ابھی تک میرا صبر دیکھا ہے، جبر نہیں۔ میں خود یہاں 1 منٹ نہیں رہنا چاہتا، میں جا رہا ہوں ملک صاحب، لیکن آپ کو ایک بات کہہ دیتا ہوں، آپ خود جھک کر مجھے بلانے کے لیے آئیں گے، منتیں کریں گے، میرے قدموں میں گریں گے، لیکن میں نہیں آؤں گا۔ ریاض شاہ کی باتوں سے مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن اس وقت میں نے خود پر قابو پایا۔ رضیہ ریاض شاہ کے سامنے ہاتھ جوڑنے اور انہیں جانے سے روکنے لگی۔ تمہاری چچی ایک دم اس قدر نیچے گر جائے گی یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ وہ ریاض شاہ کے قدموں میں گر گئی۔ شاہ صاحب، خدا کے واسطے ایسا نہ کریں، میں مر جاؤں گی۔ ملک صاحب کے دماغ پر تو غصہ طاری ہے، آپ ہی سمجھ جائیں، ناراض ہو کر نہ جائیں۔ میں آگے بڑھا اور رضیہ کا بازو پکڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ حیا کر رضیہ، تو اس گندے پیر کے پاؤں پکڑ رہی ہے۔ ملک صاحب، ریاض شاہ میری بات سن کر کسی زخمی بھینسے کی طرح ڈکرایا۔ غصے کی وجہ سے اس کی آنکھیں ابل پڑی تھیں اور چہرے سے آگ برسنے لگی تھی۔ اس کا پورا بدن شاہ بید کی طرح لرز رہا تھا۔ حد کر دیا آپ نے، بہت ہو گیا، بس اب کچھ نہیں کہنا۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھ پر اس کی شخصیت کا ایسا روب داری ہو گیا کہ میری زبان کنگ ہو گئی۔ میں بھی ایک بڑا زمیندار تھا، میری اپنی عزت تھی، روب تھا۔ میں نے آگے سے کہا، اوئے تم کیا کر لو گے؟ یہ کہہ کر میں نے اپنے نوکروں کو آوازیں دینی شروع کر دی۔ اوئے کامو۔ رضیہ پیر ریاض شاہ کی ڈھال بن گئی تھی۔ ملک جی، شاہ صاحب کو کچھ بھی کہا تو میں اپنی جان دے دوں گی، آپ یہ تماشا بند کریں۔ زلیخا نے یہ صورتحال دیکھی تو نہ جانے اسے کیا ہوا، ایک زوردار کربناک چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ ہائے میں مر گئی ابا جی۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا، اس کے منہ سے سفید جھاگ بہہ رہی تھی اور وہ فرش پر تیورا کر گر گئی۔ رضیہ اس کی طرف لپکی اور میں نے ریاض شاہ کا گریبان پکڑ لیا۔ اوئے سچ سچ بتا، تو نے میری بچی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اسے کیا کھلایا ہے؟ نہیں تو تیری جان لے لوں گا۔ اس سے قبل کہ ریاض شاہ بولتا، یکدم کمرے کی روشنی گل ہو گئی، البتہ باہر سے آنے والی روشنی سے اندھیرے میں بھی ہلکا ہلکا سا اجالا تھا۔ میرے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی باہر زوردار آوازوں سے چیزیں گرنے لگیں۔ کچھ ہی دیر بعد پوری حویلی میں بونچال سا آ گیا۔ میرے پالتو کتے خوف زدہ ہو کر بھونکنے لگے اور پھر یوں محسوس ہونے لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ ریاض شاہ کے گریبان پر میرے ہاتھ کمزور پڑ گئے۔ رضیہ زلیخا کا سر اپنی گود میں رکھ کر دہائیاں دینے لگی۔ ہائے میری بچی، شاہ صاحب خدا کے واسطے کچھ کرے، بچی کو سانس نہیں آ رہی، ملک صاحب بھاگ کر پانی لائیں۔ زلیخا کی بگڑتی ہوئی حالت اور حویلی میں برپا ہونے والے بونچال نے مجھے بوکھلا کر رکھ دیا۔ میں نے قہر آلود نظروں سے ریاض شاہ کو گھورا اور بے بسی سے اس کا گریبان چھوڑا تو کمینگی سے بھرپور ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ناچنے لگی۔ ملک صاحب، وہ سرسراتی آواز میں بولا، آپ سے میرا ایک رشتہ ہے جس کی وجہ سے میں آپ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ معنی خیز انداز میں مسکراتا ہوا پیچھے کو مڑ گیا۔ ملک صاحب پانی لائیں۔ میں بے بسی سے باہر نکلنے لگا تو باہر سے کاموں کے چیخنے کی آواز آئی۔ ملک صاحب، جنہوں نے حویلی پر حملہ کر دیا ہے۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا، حویلی کی راہداری میں بڑے بڑے گملے کسی نے اٹھا اٹھا کر دور دور تک پھینک دیے تھے اور پوری راہداری مٹی، پتھروں اور پودوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں جو ہی باہر نکلا کسی نادیدہ وجود نے ایک بڑا سا گملہ اٹھایا اور میرے قدموں میں اتنے زور سے پھینکا کہ اگر میں 1 انچ بھی آگے بڑھا ہوتا تو میرا پاؤں کچل گیا ہوتا۔ نہیں، خبردار رک جاؤ، عقب سے ریاض شاہ کی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے محسوس ہوا
میرے پاس سے گرم ہواؤں کا ایک بگولا تیزی سے گزرا ہے۔ میں ٹوٹے پھوٹے گملوں سے گزر کر پانی لے کر آیا اور بے ہوش زلیخا کو پانی پلانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے دانت آپس میں جڑ گئے تھے اور سانس پھولتی جا رہی تھی۔ اس کے دل کی تیز دھڑکن ایسی ہو گئی تھی جیسے کہیں دور سے ڈھول کی آواز آتی ہے۔ آنکھیں ابلی پڑی تھی اور چہرے پر تناؤ سے اس کی شکل ہی بگڑ گئی تھی۔ سانس یوں لیتی تھی جیسے حالی گھڑے پر منہ رکھ کر آواز نکالی جاتی ہے۔ میں نے پانی سے بڑا گلاس اس کے چہرے پر چھڑک دیا کہ شاید اس طرح وہ ہوش میں آ جائے، مگر وہ ہوش میں نہیں آئی۔ پتر، تمہیں کیا بتاؤں اس لمحے ہم پر کیا قیامت گزر رہی تھی۔ باہر بونچال اور شور شرابہ ختم ہو گیا تھا، لیکن میرے اندر بونچال برپا ہو گیا تھا۔ بیٹی کی حالت دیکھ کر میرے اندر کا اعلیٰ نسب ملک اور زمیندار جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ مار دیا میری بچی کو آپ نے ملک صاحب، میری بچی کو مار دیا، کر لیا شوق پورا، حویلی کو موت سے بھر دیا آپ نے ملک صاحب۔ وہ میرا گریبان پکڑ کر چلانے لگی اور میرے رہے سہے خواص بھی ختم ہو گئے۔ میں نے پیر ریاض شاہ کی طرف امداد بڑی نظروں سے دیکھا تو وہ کمرے سے غائب تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس نے یا اس کے بابا جی نے میرے غصے کے بدلے میں یہ اونچی حرکت کی تھی، لیکن پتر جی، میں ان زمینداروں جیسا سفاک اور کڑیل نہیں ہوں جو اپنی انا اور ضد پر خون بہاتے پھرتے ہیں۔ میں کمزور بھی نہیں تھا، لیکن پتر جی، اولاد سے میری محبت نے مجھے بہت کمزور بنا دیا تھا۔ شاہ صاحب، میں انہیں آوازیں دیتا ہوا کمرے سے نکلا تو دیکھا ریاض شاہ اپنا سامان اٹھا کر حویلی سے باہر جا رہا تھا۔ میری آواز سن کر بھی وہ نہیں رکا۔ میں بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا تو میری سانس پھول گئی۔ شاہ صاحب، میرے ہاتھ خود بخود آپس میں جڑ گئے اور معافی کے لیے اس کے سامنے بلند ہونے لگے۔ میری آنکھیں بے کسی اور بے بسی سے بھر گئی تھیں، لب سل گئے تھے، میرا اندر کٹ گیا، دل کیما کیما ہو گیا تھا پتر جی۔ میں مر گیا تھا اپنی بچی کی زندگی کے واسطے۔ شاہ صاحب کے چہرے پر فتح کا خمار تھا اور میرے جڑے ہوئے ہاتھ کسی گداگر اور کمی کی طرح بلند تھے۔ وہ برابر مسکراتا رہا۔ شاید ابھی اس کی طمع کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا جھکنے لگا، اپنی خودداری کو توڑتے ہوئے اس کے پیروں کو ہاتھ لگانے لگا تو اس بار اس نے مجھے کندھوں سے پکڑ لیا۔ نہیں ملک صاحب، نہیں، آپ کی جگہ تو ہمارے دل میں ہے۔ پھر وہ کچھ کہے بغیر ایک فاتح کی طرح واپس ہوا۔ اس نے زلیخا کی طرف دیکھا اور مجھے دوبارہ پانی لانے کے لیے کہا۔ میں پانی لایا تو اس نے کچھ پڑھنے کے بعد دم شدہ پانی زلیخا پر چھڑکا۔ اس کے بے ہوش بدن کو جھٹکا لگا۔ پیر ریاض شاہ 5-6 منٹ تک کچھ پڑھتا رہا۔ آخر میں وہ اس کے سر کی جانب بیٹھ گیا اور اس کے ماتھے پر شہادت کی انگلی رکھ کر کچھ لکھنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ بولا تو ایسا لگا جیسے وہ نہیں، اس کے اندر سے بابا جی بول رہے ہیں۔ اٹھ میری بچی، اٹھ، شاباش۔ یقیناً وہ بابا جی ہی تھے جو ریاض شاہ کے اندر سے بول رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے پھر یہ گمان ہوا تھا کہ بابا جی کا بہروپ ریاض شاہ نے ہی نہ بڑھا ہوا ہو۔ وہ اندھیرے میں بابا جی کو حاضر کرتا تھا۔ کسی کو کیا معلوم کہ ریاض شاہ ہی آواز بدل کر بول رہا ہوتا ہے، یا واقعی اس کے علاوہ کوئی دوسرا تیسرا وجود بھی وہاں ہوتا ہے۔ لیکن میرا یہ وہم اس وقت باطل ہو گیا۔ زلیخا کے چہرے سے تناؤ ختم ہو گیا، آنکھیں معمول پر آ گئیں اور ایسے اٹھی جیسے بے ہوش ہی نہ ہوئی تھی۔ پہلے تو وہ ہم تینوں کے چہروں کو دیکھتی رہی، پھر سر پر دوپٹہ درست کرنے لگی۔ بابا جی کہاں ہے؟ وہ آہستگی سے بولی تو ایک ہلکے سے کھٹکے کے ساتھ بابا جی کی آواز آئی، میری بچی، میں یہیں پر ہوں۔ میں نے دیکھا اب کی بار شاہ صاحب کے لب بند تھے اور ان کے عقب میں ایک سفید رنگ کے لبادے میں ملبوس دراز کشیدہ قامت انسان کھڑا تھا۔ اس نے اپنے سر سفید چادر لی ہوئی تھی اور سر جھکا ہوا تھا۔ بابا جی سرکار۔ پیر ریاض شاہ اٹھنے لگا تو بابا جی نے ہاتھ ان کے سر پر رکھ کر انہیں اٹھنے نہیں دیا۔ وہ زلیخا کے پاس گئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، میں نے اپنی بیٹی کہا ہے تجھے زلیخا، مجھے تیرے باپ سے زیادہ فکر ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنا چہرہ بلند کیا تو چادر سے ان کا چہرہ صاف نظر آنے لگا۔ سانولی رنگت، سفید دودھیائی لمبی داڑھی، موٹی موٹی سیاہ سرمگی آنکھیں۔
وہ گزرے وقتوں کے کسی اساطیری مرد کی شکل میں میرے سامنے موجود تھے۔ ملک، تو نے ہمارے بیٹے پر شک کیا اور ہمیں رسوا کیا۔ شکر کرو ہمارے بیٹے نے تمہیں معاف کر دیا ہے، ورنہ جتنا تو نے ہمیں بے عزت کیا ہے اس کا بدلہ لیے بغیر ہم واپس نہ آتے۔ بہرحال تو نے ہمارا بہت دل دکھایا ہے۔ بابا جی کی شخصیت کا ایسا نورانی روب مجھ پر طاری ہوا کہ میرے لبوں سے نکلا، بابا جی مجھے معاف کر دے، بشر ہوں، غلطی تو کروں گا۔ اے ابن آدم، تو نے اچھا جواز گڑھا ہوا ہے۔ اوہے، تم غلطی عمدن کرتے ہو، اس لیے جلدی معافی مانگ لیتے ہو کہ تم خطا کے پتلے ہو۔ اپنی غلطیاں اپنے بزرگوں کے کھاتے میں نہ ڈالا کرو۔ غلطی تو اے ابن آدم تجھ سے بھی ہوئی، ابلیس نے بھی غلطی کی، پچھتاوا تو اسے بھی ہے، لیکن تو خوش قسمت ہے اور وہ بدبخت۔ تو معافی مانگتا ہے دل سے تو اللہ تیری خطا معاف کر دیتا ہے، مگر وہ ابلیس حلق سے اوپر پچھتاتا ہے، اس کے لیے معافی کیسی؟ ملک، تو معافی دل سے مانگے گا تو اللہ تجھے معاف کر دے گا، ہمارے دلوں میں بھی تمہارے لیے نرمی اور محبت پیدا ہو جائے گی، مگر تجھے تیرا وہم اور تیری خودداری سکون نہیں لینے دے گی۔ ہاں، ایک بات یاد رکھنا، اب میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ دینا۔ ریاض شاہ، تو بھی ملک کی طرف سے اپنا دل صاف کر لے۔ جی اچھا سرکار، ریاض شاہ نے ایک سعادت مند بچے کی طرح سر ہلایا۔ رضیہ پتری، آج ہماری سیوا نہیں کرو گی؟ بابا جی خوشگوار انداز میں بولے۔ زلیخا، تیری ماں حلوہ بڑے مزے کا بناتی ہے، تو بھی حلوہ بنانا سیکھ لے۔ زلیخا جواباً مسکرانے لگی، لیکن بابا جی آپ کی دنیا کا حلوہ تو ہمارے حلوے سے زیادہ مزیدار ہے۔ تو نے کھایا ہے؟ بابا جی دھیرے سے مسکرائے تو ان کے سفید موتیوں جیسے دانت نمایاں ہو گئے۔ ہاں جی، وہ غازی لے کر آیا تھا، اس نے اس وعدے پر مجھے حلوہ کھلایا تھا کہ میں اسے کوئی اچھی سی شے بنا کر کھلاؤں گی۔ یہ بات سن کر بابا جی نے کہکا لگایا اور بولے، غازی بڑا حرام خور ہے، وہ کہیں سے چرا لایا ہوگا حلوہ اور تجھے کھلایا ہوگا۔ اسی لمحے مجھے اپنے عقب میں کسی سرسراتے وجود کا احساس ہوا۔ لو آ گیا ہے شیطان۔ بابا جی شکر ہے آپ نے مجھے شیطان کا چیلا نہیں کہہ دیا۔ غازی کی شرارتوں سے بڑی آواز آئی، وہ سفید لبادے میں چھپا ہوا تھا اور اس کا چہرہ خاص طور پر ڈھکا ہوا تھا۔ بابا جی میں وہ حلوہ مدینے سے لایا تھا، بھلا میں اپنی بہن کو چوری کا حلوہ کھلا سکتا ہوں؟ تیرا کوئی پتہ نہیں ہے غازی، بابا جی نے ہلکا سا کہکا لگایا اور پھر بولے، غلام محمد کو بھی بلاؤ، سب آ جاؤ، پتری رضیہ پوری دیگ چڑھانا حلوے کی۔ لیکن میں تو بولی پیوں گا۔ غازی مچل اٹھا۔ بولی کہاں سے لے آؤں گی میں؟ رضیہ بولی، لے ماسی، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کی گائے نے بچڑا دیا ہے، حیرت ہے بھائی۔ غازی ہنستے ہوئے بولا، آپ کا ملازم کرمو ادھر بھاڑے میں ساری رات سے گائے کی سیوا میں لگا ہوا ہے۔ اچھا یہ تو اچھی خوشخبری ہے، میں نے کہا۔ لے رضیہ میں گائے کا دودھ لاتا ہوں، تو اسے باؤلی بنا کر دے۔ یہ کہہ کر میں نے بابا جی سے اجازت لی اور جب میں آدھا گھنٹہ بعد واپس اس کمرے پہنچا تو وہاں کا ماحول خاصا گرم ہو چکا تھا۔ نصیر بھی ادھر آ گیا تھا۔ بابا جی پلنگ پر گاؤ تکیے کے ساتھ دراز تھے، نصیر اور زلیخا ان کی پائنتی جانب بیٹھے تھے اور پیر ریاض شاہ چٹائی پر تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ کمرے میں غازی کے کہکے گونج رہے تھے۔ کمرے میں اگربتیاں جلا کر ماحول کو خوشگوار بنا دیا گیا تھا۔ اجی ملک صاحب مزہ آ گیا ہے، غازی تو باؤلی پیے گا اور ہم حلوے کے ساتھ آم کھائیں گے۔ ان کے سامنے بڑی تھال میں آم کاٹ کر رکھے ہوئے تھے اور بابا جی بڑے مزے سے آم کھانے میں مصروف تھے۔ 1 گھنٹہ بعد رضیہ دیچکے میں حلوہ بھر کر لائی تو دیسی گھی سے تیار کیے گئے حلوے کی خوشبو سے میرے منہ میں بھی پانی آیا۔ رضیہ نے حلوے میں خوب بادام گریاں ڈالی تھیں۔ اس نے پلیٹوں میں حلوہ ڈالا اور چٹائی پر رکھ دی۔ نہیں بھائی، یوں نہیں، پہلے ہم غلام محمد سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے، پھر دعا ہوگی اور اس کے بعد حلوہ کھائیں گے۔ بابا جی نے کہا تو غلام محمد بھی حاضر ہو گیا۔ اس نے احرام باندھا ہوا تھا، پاؤں میں نیلے رنگ کی چپلی تھی۔ وہ کسی عرب نوجوان کی شکل اختیار کیے ہوئے تھا۔ اس نے ہم سب کی طرف دیکھا
اور نہایت پرسوز آواز میں بولا، آپ سب درود ابراہیمی پڑھیے۔ ہم سب نے درود پڑھنا شروع کیا اور پھر کچھ دیر بعد جب غلام محمد نے اپنی پنجابی نعت پڑھنی شروع کی تو یوں لگا جیسے عرش تا فرش وجد طاری ہو گیا۔